औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ ओशन टीवी पर। और मैं आज जिस प्रोग्राम के तहत ये आपके सामने सूरह बकरा की बात करने जा रही हूँ वो है प्रोग्राम राह हिदायत राह निजात। बेशक कुरान हमारे लिए राह हिदायत है ज़िंदगी के लिए। हर लहजा हर लम्हा हमें इसी किताब से जो है वो हिदायत मिलती है और हमारी आखिरत की निजात का ज़रिया भी यही कुरान पाक है। मैंने ओशन टीवी पर ये आज प्रोग्राम कर रही हूँ, जुम्मे के दिन ये प्रोग्राम करती हूँ। 4 बजे इसका वक्त होता है और इस वक्त भी 4 बजे हैं। सूरह बकरा का हिस्सा स्वयं है ये। इससे पहले मैं 2 हिस्से इस सूरह बकरा के हवाले से बयान कर चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ। उनका तर्जुमा सूरह बकरा का, चूँकि सूरत तवील है तो इसलिए इसके 3 तो नहीं बल्कि 4 या 5 हिस्सों में, ये 6 हिस्सों में जाएगी। तो ये तीसरा हिस्सा है सूरह बकरा का। तो जहाँ तक सूरह बकरा का ताल्लुक है अहबाब, ये इस सूरत में सजूद कोई नहीं है और सूरह बकरा मदनी सूरत है और उसके इब्तिदाई दौर मदीने के इब्तिदाई दौर की ये सूरत है। बकरा के मायने गाय हैं। इसमें 886 आयात हैं। अदद सूरत दूसरी है और अदद पारा 1, 2, 3 है। और इससे कबल की जो सूरत है वो सूरह फातिहा है और इससे बाद में जो सूरत आती है वो सूरह आल इमरान है। और सबसे अहम सूरत जो है आयतुल कुर्सी, वो भी इसी पारे में मौजूद है। तो हमने लास्ट के पारा दूसरे हिस्से में बात की थी। आखिर में मुझे बात के पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा सा नींद की वो भी आ गई थी, क्या कहना चाहिए, नींद की झपक आ गई थी आंखों में। तो ज़बान थोड़ी लड़खड़ा भी गई थी मेरी आखिर में। असल में रात 2-2:30 बज जाते हैं मुझे और सुबह फिर वही नींद खुल जाती है आँख और रात नींद की दवाई भी लेकर सोती हूँ। और बस अब मैं इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। आप लोगों की सबकी दुआएं मुझे दरकार है अपनी सेहत के हवाले से, और बाकी भी जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत सलामती के साथ रखे। प्रोग्राम आपके सामने पेश करती हूँ सूरह बकरा। तो मैं वो लाइन जो थोड़ा अटक गई थी वो दोबारा से पेश करती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तुम जहाँ से निकलो मस्जिद मोहतरम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। और मुसलमानों, तुम जहाँ जहाँ हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्ज़ाम ना दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्ज़ाम दें तो दें। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। इस तरह मिन जुमला नेमतों के हमने तुम पर हमने तुम्हें तुम्हें इस तरह जिस तरह मिन जुमला नेमतों के हमने तुम्हें तुम्ही में से, ठहरिएगा जरा, हाँ, मिन जुमला तुम नेमतों में से हमरा के पास हुआ तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दनाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी है। जो अल्लाह की राह में मारा जाता है वो शहीद कहलाता है, उसको शहादत का रुतबा मिलता है, तो वो लोग मरे हुए नहीं हैं। ये कुरान पाक में सूरह बकरा में बयान किया गया है कि वो लोग मरे हुए नहीं हैं, उनको मुर्दा नहीं कहना चाहिए बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनके बारे में नहीं जानते। तो हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनुदी की बशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़या होती है तो कहते हैं हम खुदा ही का माल हैं और उसी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग जब उन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रास्ते पर हैं। बेशक कोहे सफ़ा और मरवा
خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص خانہ کعبہ کا حج 400 یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، خانہ کعبہ حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ بے شک وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور وہی ہے جو ہمیں ہماری مغفرت کے جو ہے وہ تمام وسیلے اسی کے سبب سے ہیں۔ وہی رب ہے، سبب ہمارا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وسیلہ بھی ہمارا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ رب کریم جو ہے وہ ہمارے لیے تمام در ہم پر وا رکھتا ہے، تمام نعمتوں کے اپنے در ہم پر جو ہے کھلے رکھتا ہے، اور ہماری بخشش کرنے والا وہی مالک و مختار ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا، نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمان سے می اللہ کی طرف سے برستا ہے، زمین پر مرنے اور زندہ رہنے کا جو اختیار ہے اسی رب کریم کو ہے، اور زمین کو وہ کس طرح سے خشک سبزے کی طرح جو ہے وہ سبزہ بچھا دیتا ہے زمین پر وہ رب کریم، اور اسی طرح سے جانور جو ہے وہ کتنی قسم کے جانور ہیں جو اس نے پیدا کی ہے وہ اسی زمین پر ہے، ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، اور بادلوں جو بادل ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو نعمتیں ہیں جو ہم جن سے مستفیض ہوتے ہیں، اور یہ ہاں، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں، اور جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور می میں جو اس کو آسمان سے برساتا ہے، اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سبزہ کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست ہیں، خدا ہی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بعد عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا، تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور تمہارا کھلا وہ دشمن ہے تم کو برائی اور
تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں، نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ ان کی تقلید کیے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان ہے پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن کلام کرے گا اور نہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر، گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ یہ آتش جہنم کی کیسے برداشت کرنے والے ہیں؟ یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ جب عہد کر لیں تو اس کا پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں معرکہ کا رازدار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وراثت مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو وہ اگر کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، اس کے بدلنے کا گناہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سننا جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزوں کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔
تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں تو دوسرے دنوں کے روزے دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار کرو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے اپنے اور تم کا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اور اب تم کو اختیار ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہی کہ یہاں تک کہ صبح کی سفیدی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، تو پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے یعنی دور رہو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا، یعنی ان سے دور رہو، اپنی بیویوں سے دور رہو جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور روزے کے دنوں میں آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ اپنی فیملی کے پاس، آپ اپنی بیوی کے پاس آپ جا سکتے ہیں، دن میں آپ روزہ رکھیں۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ اے محمد، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں ہے کہ احرام کی حالت میں گھروں میں اپنے پچھواڑے کی طرف سے تو بالکل نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دین سے گمراہ کرنے والوں کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں پر بتا دی گئی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے اس بات کو کہ باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خدا کی راہ میں آپ لڑیں اور کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں، اور جو کافر ہیں اگر وہ، اور کافروں کی انہوں نے سزا بھی بتا دی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں اور تم ان کو قتل کر ڈالو تو کافروں کی یہی سزا ہے، اگر وہ کافر آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ اسے قتل کر دیتے ہیں تو یہ کافروں کی یہی سزا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ دین سے گمراہ کرنے والے فساد اور قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہیں، یعنی جو شخص دین سے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کافروں کی تو بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ قادیانیت کی بات یا جو اور فتنے ہمارے مذہب میں لوگ اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے مذہب کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی سزا جو ہے، دین سے آپ کو گمراہ کرنے والوں کی سزا کیا ہے، وہ فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ان کی سزا ہے، یہ آپ کو کہا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ آپ کو فساد پھیلا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مذہب کی طرف سے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے قتل و غارت گری سے بھی جو اس کی جو سزا ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے سزا ہے۔
اور خدا کی راہ میں مال خارج خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور خدا کے خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے متعین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ اور زاد راہ کا پرہیزگاری ہے۔ اور اگر اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا۔ اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو ہے دنیا ہی میں عنایت کر، اور ایسے لوگوں کی آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دنیا کے لیے آسائشیں مانگنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو آج میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ تیسرا حصہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ آج پورا کیا ہے۔ انشاءاللہ چہارم اور پنجم میں یہ سورہ بقرہ جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سورہ بقرہ طویل ہے، اور ہاں بالکل 2 دفعہ اور پڑھی جائے گی، طویل ہے، اور یہ پارہ نمبر 1 2 3 پر مشتمل ہے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر یہاں سے مجھ سے کچھ خامی کمی تلفظ میں غلطی ایک جگہ ہو گئی ہے، وہ اگر ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ چھوٹی بڑی جو ہے وہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ میں اصل میں آنکھیں بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں تو نظر نہیں آتا آنکھوں سے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے۔ آنکھوں کا میرا ایک آپریشن ہو چکا ہے، دوسرا جو ہے وہ آنکھوں میں گلوکوما ہے یعنی کالا موتیا ہے۔ تو جب ریڈنگ کرتی ہوں یا پڑھتی ہوں لکھنے کچھ کام کرتی ہوں تو فوراً ہی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ تو آخر میں بہرحال آپ سب لوگوں سے بھی اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے تو معافی کی طلبگار ہوں، اور اپنے رب کریم سے تو معافی کی خواستگار ہر وقت ہی رہتی ہوں۔ وہ مالک ہے، مختار ہے، غفار و رحیم ہے، اور وہ جس طرح بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ہم ان کا شکر ہر لحظہ کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے گا، اور اوشین ٹی وی کے جو مالک ہیں، سربراہ ہیں، وہ شہرمان صاحب ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے توسط سے یہ پروگرام جو ہے آپ سب لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیے، آداب و اخلاق کا خیال رکھیے، بہت مہذب زبان استعمال کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے، بزرگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے
ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کیجیے، کیونکہ یہ وقت جو دوبارہ پلٹ کر نہیں آنے والا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔